हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा का शुक्र करते हैं इन खूबसूरत लम्हात के लिए कि खुदा ने ये खूबसूरत वक्त हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम उसके इलाही कलाम से उसके इलाही भेदों को सीखें। आमीन। मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, हम खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात को सीख रहे हैं कि जो उसने अपने शागिर्दों को और तमाम अपने फॉलोअर्स को जो उसको फॉलो करते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उनके लिए जो उसने तालीम इरशाद फरमाई, ये तालीमात सिर्फ़ उसके ख़ास लोगों के लिए नहीं है बल्कि हर इंसान के लिए है। जो इसको फॉलो करेगा वो इसका अजर पाएगा और उसको पता चलेगा कि ये वाकई ही किसी ने तालीम दी है, या ये तालीम मान के बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी शांति मिलती है, बड़ा पीस फील होता है। ये वो तालीमात है जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दी हैं कि इस दुनिया के कोने कोने तक जाकर इस तालीम की मनादी करो। हालेलुया। आज हम कलाम अक़दस में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए सीखेंगे कि गुस्से के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने क्या तालीम दी है। हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए कलाम अक़दस से तलावत करेंगे। मुक़द्दस बुज़ुर्ग मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका 5वां बाब, उसकी 21वीं आयत मुक़द्दसा से 26वीं आयत मुक़द्दसा तक। कलाम अक़दस में इरशाद है, तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून ना करना, और जो कोई खून करेगा वो अदालत की सज़ा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा वो अदालत की सज़ा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदरे अदालत की सज़ा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहेगा वो आतिश जहन्नुम का सज़ावार होगा। बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नज़र गुजरानता हो और वहाँ तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वहीं कुर्बानगाह के आगे अपनी नज़र छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नज़र गुजरान। जब तक तू अपने मोदाई के साथ राह में है उससे जल्द सुलह कर ले, लेकिन ऐसा ना हो कि मुदई तुझे मुंसिफ के हवाले कर दे और मुंसिफ तुझे सिपाही के हवाले कर दे और तू कैद खाने में डाला जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी अदा ना कर देगा वहाँ से हरगिज़ ना छूटेगा। आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, कलाम अक़दस में खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था, यानी कि हमसे पहले जो थे उनसे कहा गया था। हमसे पहले मतलब बनी इसराइल, खुदा को मानने वाले लोग, जो लोग खुदा से मोहब्बत करते थे, उनसे ये कहा गया था कि खून ना करना, और जो कोई खून करेगा वो अदालत की सज़ा के लायक होगा। खुदावंद यीशु मसीह आगे फरमाए, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा वो अदालत की सज़ा के लायक होगा। अब ये देखिए, खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पे शरीयत को कितना सख्त कर दिया। लोग कहते हैं कि शरीयत से हमें आज़ाद कर दिया, यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह ने कितना सख्त कर दिया। पहले खुदा ने कहा कि तुम अगर खून करोगे तो उसकी सज़ा होगी, लेकिन यहाँ पे आगे खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे हैं, मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा वो सदर अदालत के लायक होगा। अब गुस्से होने से ही आप अगर अदालत की सज़ा के लायक हैं तो खून करने से क्या होगा। तो ये शरीयत यहाँ पे तो बड़ी सख्त हो गई है। यहाँ पे तो शरीयत से हमें आज़ादी नहीं नज़र आ रही। ये जो लोग ऐसी बातें बताते हैं ना कि आप व्यवस्था से, आप शरीयत से, व्यवस्था को नहीं मानना, अब हम व्यवस्था से आज़ाद हो चुके हैं, शरीयत से हम आज़ाद हैं, वो शरीयत ख़त्म हो चुकी जब यीशु मसीह आया। तो ऐसी बातें जो लोग करते हैं ना, शायद उन्होंने या तो ये पढ़ा नहीं है या फिर वो लोगों को गलत फहमी में रखना चाहते हैं। तो कलाम से जो बात बाहर है वो झूठ है। मेरा ऐसा मानना है कि जो चीज़ कलाम अक़दस में नहीं है,
جو چیز کلام اقدس سے باہر سے کوئی بتا کے اپنی بات کو بڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ جھوٹ ہے، وہ فراڈ ہے، وہ دھوکہ ہے، اس کو کبھی نہ مانو۔ میں تو ایسا نہیں مانتا۔ جو کلام اقدس میں ہے وہ میرے لیے منوعاً بالکل سچ ہے، میرے لیے حکم ہے، میرے لیے وہ ماننا ضروری ہے، وہ میری زندگی سے زیادہ ضروری ہے اور اہم ہے۔ اس بات کو ماننا ہم پر بہت لازم ہے کہ جان دینے تک بھی ان باتوں پر، ان احکام پر ہم کھڑے رہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم شریعت سے آزاد ہو چکے ہیں، ان کو یہ بات بھی ضرور پوچھیے کہ یہاں پہ تو خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ پرانے وقت میں ہمارے اگلوں سے تو کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، لیکن وہ مجھے تو کہہ رہا ہے کہ اگر تو اپنے بھائی سے ناراض ہے تو عدالت کی سزا کے لائق ہے۔ آگے جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے، اب کہنے کی بھی بات ہے کہ آپ اس کو کہہ بھی نہیں سکتے، تو یہ کہاں پہ ایسا ہو گیا کہ بھائی بہت نارمل ہو گئی ہے شریعت؟ تو یہ تو یہاں پہ بہت سخت ہو گئی ہے۔ ایک بات آگے کلام اقدس میں ارشاد ہے کہ جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا۔ اب قتل نہیں کیا، صرف کہہ رہا ہے، عمل مطلب وہ ابھی سوچ رہا ہے یا اس کے ساتھ نارمل ایکٹیویٹی بیڈ بیہیو کر رہا ہے، تو اس کی سزا یہ بتائی جا رہی ہے۔ اگر کوئی بیڈ بیہیو ہی کر رہا ہے اپنے بھائی کے ساتھ، ایک مسیحی ایماندار کے ساتھ اگر کوئی بیڈ بیہیو ہی کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ سزا لکھی ہوئی ہے۔ تو میرے عزیزو آگے لکھا ہے، پس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے۔ اب ہم بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں، بڑی شکر گزاری کی عبادات کرواتے ہیں، بڑا آگے ہو کے ہم بڑے خداوند کے کام کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہا گیا کہ اگر تیرے ذہن میں تجھے یاد آ جائے کہ میں نے اپنے کسی بھائی کو ایسا کہا تھا، اس سے میری کچھ رنجش ہے، تو پہلے اپنی اس رنجش کو دور کر، اس رنجش کو ختم کر، اس کو صلح میں تبدیل کر۔ جب وہ صلح میں تبدیل ہو جائے گی تو پھر واپس جا کے اپنی قربانی، اپنے نظر کو گزران جو تم نے اپنے خداوند کے سامنے منت مانی ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ایک بات خداوند یسوع مسیح نے یہ سکھائی ہے، اور آج بھی مسیحی ایمانداروں میں یہ بات بہت خوبصورتی سے نظر آتی ہے، کیونکہ اور دیگر مذاہب کے لوگ جب وہ کٹڑ ہوتے ہیں، جب وہ زیادہ اپنے مذہب میں بہت گم ہو جاتے ہیں، تو ان میں ایک بات ہے کہ وہ لڑائی کی بات کرتے ہیں، وہ قتل و غارت کی بات کرتے ہیں، وہ جان لے لینے دے دینے کی بات کرتے ہیں، ہم اس کو یہ کر دیں گے، ہم اس کو قتل کر دیں گے، اس نے ایسا کر دیا، اس نے ویسا کر دیا۔ دیگر مذاہب ایسا کرتے ہیں، ان کے لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کا فالور، ربنا المسیح کے فالور جو ہیں، وہ جب کٹڑ ہو جاتے ہیں، وہ جب اپنے زیادہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ محبت میں پیوستہ ہو جاتے ہیں، تو وہ بہت پیسفل ہو جاتے ہیں۔ ان کو لوگ مارتے ہیں لیکن وہ واپس پلٹ کے وار نہیں کرتے، کیونکہ میرے ربنا المسیحی نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی تمہاری ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا بھی اس کے سامنے پھیر دے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ تم قتل کرو، تم مارو، اس نے کہا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم دعا کرو اپنے دشمنوں کے لیے، اپنے برا کرنے والوں کے لیے۔ تم اگر ایسا کرتے ہو تو ان کی چھاتی پہ کوئلوں کا، انگاروں کا ڈھیر لگاتے ہو۔ بدلہ لینا میرا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے۔ تو جب یہ بدلہ لینے کا کام ہمارے خداوند نے لے لیا ہے تو ہم کیوں بدلہ لیں؟ آج خداوند یسوع مسیح ہمیں یہی تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر تیرے بھائی سے تیری رنجش بھی ہے تو جا اسے صلح کر، اور پھر آ کے اپنی منت کو گزران، اپنی قربانی کو گزران، کیونکہ اگلوں سے تو کہا گیا تھا خون نہ کرنا، خون کرو گے تو اس کی سزا ہوگی، لیکن ربنا المسیح کیا فرما رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں کہ اگر تو نے اپنے بھائی کو پاگل کہہ دیا، احمق کہہ دیا، تو سزا کا حقدار ہے، تو عدالت میں حاضر کیا جائے گا۔ پہلے اپنے بھائی سے، اس ایماندار سے، اس مسیحی سے جس کے ساتھ تیرا کچھ بھی گڑبڑ ہوئی ہے، کچھ بھی ایسی باتیں ہوئی ہیں، رنجش ہے، پہلے جا کے اس کے ساتھ اپنی رنجش کو ختم کر، اس کو صلح میں بدل، پھر آ کے اپنی
قربانی گزران تاکہ وہ تیرے خدا کے حضور میں قبول ہو۔ تو میرے عزیز بھائی بہنوں، آج ہمیں ان تعلیمات کو ماننے کی ضرورت ہے، ان کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ہم کلام اقدس کو خود پڑھیں گے تو ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ جب ہم خود نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا، جو آتے ہیں نام نہاد لوگ وہ ویسا بتائیں گے، چلے جائیں گے۔ تو خدا کا کلام بتا رہا ہے کہ آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج آپ بہت سے مسیحی ایمانداروں کو دیکھیے، ان کے ساتھ کیا کیا رویہ لوگوں کا ہے، کیا کیا سلوک کرتے ہیں، لیکن وہ شانت ہے، وہ پیسفل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ خداوند کے لوگ جتنے اس میں شیدائی ہو جائیں گے وہ اتنے ہی پیسفل ہو جائیں گے۔ ان لوگوں میں لڑائی جھگڑا مار قتل یہ وہ غارت کی ایسی کچھ بھی بات نہیں ہوگی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بدلہ لینے کا کام ہمارے خدا کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اس نے جو ہمیں کام دیا ہے ہم نے وہ کرنا ہے۔ ہمارا کام اس نے کہا ہے تم دعا کرو اپنے ستانے والوں کے لیے، اپنے دشمنوں کے لیے۔ تو ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہمارا مالک، ہمارا باس، ہمارا لیڈر، ہمارا نجات دہندہ قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ سب کام کرنے پر قادر ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہمیں یہ چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح آگے فرماتے ہیں 25ویں آیت مقدسہ میں لکھا ہے، جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے اس سے جلد صلح کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالے کر دے اور منصف تجھے سپاہی کے حوالے کر دے اور تو قید خانے میں ڈالا جائے۔ اب یہ بات جو ہے یہ آپ کی زندگی کی بات ہے، میری زندگی کی بات ہے۔ اگر ہم زندہ ہیں، کلام اقدس میں ارشاد ہے جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے، مطلب کہ اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم زندگی میں چل رہے ہیں، ہماری زندگی رواں ہے، اگر ہم اپنی زندگی میں جیوت ہیں، زندہ ہیں، تو ہم اپنے مدعی کے ساتھ صلح کر لیں، جلد صلح کر لیں۔ اگر ہمیں آج پتہ چل رہا ہے کہ ہم آج صحیح نہیں چل رہے، ہماری زندگی ویسے نہیں چل رہی جیسے چلنی چاہیے، جیسے خدا نے حکم دیا ہے، ویسے اگر ہماری زندگی نہیں چل رہی تو آج ہم راہ میں چل رہے ہیں، ہم صلح کر سکتے ہیں۔ یسوع مسیح ہمیں مشورہ دے رہے ہیں کہ تم اپنے مدعی کے ساتھ صلح کر لو۔ ہم آج راہ میں چلتے چلتے اس سے بات چیت کر کے، اس سے اپنی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک کر کے صلح کر سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آگے ارشاد ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالے کر دے۔ اب ایسا کب ہوگا؟ جب ہم مر جائیں گے، جب ہماری اس دنیا فانی سے کوچ کر جائیں گے، چلے جائیں گے، تو ہمارا مدعی جو ہے وہ پھر ہمیں پکڑ کے لے جائے گا، چل بھائی اب منصف کے حوالے ہو جاؤ گے، تو پھر وہ آپ کو قید خانے میں ڈال دے گا۔ اگر آپ مدعی کے ساتھ صلح کر لیتے ہیں، مدعی کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ وہ جو باتیں، جو شرطیں، جو اس کے احکام ہیں وہ آپ کو دے رہا ہے، بتا رہا ہے، اگر آپ ان کے مطابق چلنا شروع کر دیتے ہو تو مدعی سے آپ کی صلح۔ جب صلح ہے تو پھر آپ اس کی مرضی سے، کیونکہ جب صلح ہے تو پھر تو آپ کا مخالف نہیں ہے، اگر صلح نہیں تو وہ تو آپ کا مخالف ہے، وہ تو آپ کو پکڑ کے لے کے جائے گا، اور بلکہ آپ کے خلاف تو وہاں پہ وہ دعویٰ بھی پیش کرے گا۔ تو میری عزیز بھائی اور بہنوں، یہ ہمیں زندگی میں ہی سنبھل جانے کی بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ زندگی میں ہی سنبھل جاؤ، کیونکہ جب آپ منصف کے سامنے پیش ہو جاؤ گے تو آگے کلام اقدس میں ارشاد ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالے کر دے اور منصف تجھے سپاہی کے حوالے کر دے اور تو قید خانے میں ڈالا جائے۔ اب منصف سپاہی کے حوالے کر دے گا تو وہ سپاہی تو بے رحم ہے، تو آپ کو ڈال کے آ جائے گا، اس کو نہیں پرواہ، آپ جل رہے ہو، آپ سکون میں ہو، آپ کو کھینچا جا رہا ہے۔ جب آپ سپاہی کے ہتھے چڑھ گئے تو سمجھ لو کہ آپ کا کھاتا گول ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اس سے پیشتر کہ ہم اس دنیا فانی سے کوچ کر جائیں، ہم اپنے مدعی کے ساتھ صلح کر لیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم منصف کے سامنے پیش ہو اور منصف ہمیں سپاہی کو دے دے اور سپاہی ہمیں قید خانے میں ڈال دے۔ آج وقت ہے، آج ہم
اپنے آپ کے چال چلن کو ٹھیک کر سکتے ہیں، مدعی کے ساتھ اپنی صلح کر سکتے ہیں۔ جب مدعی کے ساتھ آپ کی صلح ہو جائے گی تو آپ کے لیے آگے چلنے کا راستہ جو ہے وہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ اگر ہم اس کی ہدایت کے مطابق، جیسے وہ ہمیں احکام دے رہا ہے ان کے مطابق چلیں تو ہماری صلح ہے، ہم ویسے چل رہے ہیں جیسے خداوند ہمیں کہہ رہا ہے۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کر دے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ اب کوڑی کوڑی ادا کہ آپ کو ہر ایک ایک بات کا، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا، جو کہ مرنے کے بعد بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم معافی مانگ لیں، ہم کچھ معاف کروا لیں، ہم کچھ ایسا کر لیں، کیونکہ جب تک ہم زندہ ہیں تب تک ہم معافی بھی مانگ سکتے ہیں، ہمیں معاف بھی کیا جائے گا، کیونکہ یہ ڈن ہے، یہ ہو چکا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ایسا پورا کر دیا ہے کہ آپ معافی مانگو اور خدا آپ کو معاف کرنے کے لیے قادر ہے، وہ آپ کو معاف کرے گا۔ لیکن ہم معافی مانگے تو صحیح، ہم اس کے قدموں میں جائیں تو صحیح۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج وقت ہے، ہم زندہ ہیں، ہم خدا کی حضوری میں جائیں، اپنے آپ کو اس کے حضور میں خالی کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، خدا کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کر دیجئے کہ خداوند آج میں اپنے آپ کو تجھے دیتا ہوں، تجھے دیتی ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ میں نے سنا ہے کہ تو معاف کرنے والا خدا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو تو نے بھیجا ہے کہ جو ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر مارا گیا، گاڑا گیا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور وہ جب مارا گیا، گاڑا گیا تو ہمارے گناہوں کو اس نے اپنے اوپر لیا۔ مجھے معاف کر دے، تو مجھے اپنا بیٹا، اپنی بیٹی قبول کر۔ آمین۔ تو یہ دعا آپ ضرور کریں خدا کے حضور میں جا کے، وہ ضرور آپ کو معاف کرے گا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے یہ سب پورا کر دیا ہے۔ ہمیں اس کی حضوری میں جانے کی ضرورت ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے آپ کو اور مجھے بڑی برکت بخشے۔ آمین۔ ہم دعا مانگیں۔ قدوس، مہربان، زندہ آسمانی باپ، لشکروں کے رب، قوموں، قبیلوں اور امتوں کے خدا، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اپنا زندگی بخش کلام ہمیں بخشا کہ ہم تیرے کلام کو تیرے پاک روح کی ہدایت میں سیکھ سکیں۔ خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو ہمیں اور زیادہ اپنے پاک روح کے مسح سے معمور کر دے، تیرے پاک روح کی ہدایت سے ہمیشہ تیری گہری باتوں کو اور زیادہ گہرائی سے سیکھ سکیں۔ اے خداوند، تیرا جتنا کلام آج ہم نے سیکھا ہماری زندگیوں میں 30، 60 اور 100 گنا پھلوں کو لائے، اور خداوند یہ پھل ہماری زندگیوں میں بنا رہے اور بڑھتا جائے، کوئی شیطانی طاقت اس پھل کو چرانے نہ پائے۔ اور خداوند جتنی زندگیوں نے اس کلام کو سنا ہے ان زندگیوں کو اور زیادہ برکت، اپنی رحمت اور اپنی شفقت دے، اور خداوند جو زندگیاں اب سنیں گی ان پہ اور زیادہ تیری نظر کرم ہو۔ خداوند تیری رحمت، تیری شفقت ان پر اور زیادہ ہو، اور زیادہ ہمیں پاک روح سے معمور کر کہ ہماری محبت تجھ سے اور زیادہ بڑھتی جائے، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔